कुछ दिन हो गए पीर लटकन शाह मशहूर हो गए, वो भी बात करता है, कुरान उठा लेता है। अब कुरान कसम खाने के लिए अल्लाह ने भेजा। पीर लटकन शाह जाहिल है। फिर उस जाहिल ने मिर्जा जहनवी को चैलेंज किया कि मैं एक लकीर खींचूंगा, उसके अंदर मिर्जे को बिठाऊंगा और वो उससे बाहर नहीं निकल। मिर्जे को जाहिल लोग ही चैलेंज कर सकते हैं, वो खुद तो जाहिल है ना। मैंने निकाह करना है तो इस लड़की के साथ करना है, वरना मैंने निकाह करना ही नहीं। अबू हिफ्स उस लड़की पर दीवाना हो गया, पागल और मजनू हो गया। किसी ने कहा कि फला जगह पर एक यहूदी रहता है, वो तावीज देता है, वो अमल करता है, बंदे का काम हो जाता है। मेरे दोस्तों, आज के दौर में आमिल कामिल बन चुके हैं। पहले जमाने में जादूगर कहा जाता था, फिर जादूगर का लफ्ज खत्म होकर लोग आमिल कहने लगे। कुछ जहल लोगों की वजह से फिर आमिल से कामिल बन। बहुत सारे लोग जहल लोगों के पास जाते हैं तावीज लेने के लिए, हालांकि वो काला जादू करता है। वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो बंदा जादूगर के पास जाता है, काला इल्म करवाता है, तो वो बंदा भी इस्लाम से खारिज हो जाता है। आजकल के दौर में 2-4 महीनों के बाद उसके पास पराडो आ। अवाम भी जहल और पीर भी जहल। खुदा की कसम, जिस वक्त अहले सुन्नत जमात को आमिल और कामिल का फर्क जब फर्क कर लेगा अहले सुन्नत जमात, अब कामिल और आमिल में लोग फर्क करेंगे, तो खुदा की कसम बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाए, बहुत सारे आस्थाने बंद हो जाएंगे, सील हो जाएंगे। आस्थाना उस वली का चलेगा इसका ताल्लुक आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, उसका आस्थाना। बाकी सब जहल पीर खत्म हो जाएंगे। कुछ दिन हो गए पीर लटकन शाह मशहूर हो गए, तो भी बात करता है, कुरान उठा लेता है। अब कुरान कसम खाने के लिए अल्लाह ने भेजा। पीर लटकन शाह जाहिल है। फिर उस जाहिल ने मिर्जा जहनवी को चैलेंज किया कि मैं एक लकीर खींचूंगा, उसके अंदर मिर्जे को बिठाऊंगा और वो उससे बाहर नहीं निकल। मिर्जे को जाहिल लोग ही चैलेंज कर सकते हैं, वो खुद तो जाहिल है ना। मिर्जा जाहिलों का चैलेंज कबूल कर सकता है, शेखुल हदीस आलिम का, मुफ्तियान पाकिस्तान का चैलेंज कबूल नहीं कर सकते, तो जाहिलों का ही चैलेंज कबूल करे। एक ऐसा पीर साहब भी निकला हुआ है जो 5000 रुपया खुद देता है अपनी तरफ। व्हील चेयर पे एक आदमी आता है और व्हील चेयर पर जो बैठा हुआ होता है उसके हाथ पांव इस तरह बनाए हुए थे कि जैसे इनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, और फिर वो शू करता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है सही सलामत। एक और पीर साहब थे, उसने कहा कि 28 माह से एक आदमी का पखाना बंद था, मैंने फूंक मारी और उसका पखाना चल गया। 1, 2, 4 दिन भी अगर आदमी का पखाना बंद हो जाए, हवा खारिज ना हो, तो आदमी नहीं बच सकता। उस पीर साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला कि 28 माह इस आदमी को पखाना नहीं आया, मेरे पास आए और मैंने दम किया और इसका पखाना निकला। पीर भी जहल और मुरीद भी जहल हो। बहरहाल बात कहीं दूर चली गई है। इस दिन हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से होगा, फिर इन जहल पीरों से हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। हमने अपना ताल्लुक कुरान से खत्म कर लिया। फिर जब कुरान से ताल्लुक खत्म हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहलों के जरिए हमारा काम करवा। हमारा ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए। वो नौजवान उस यहूदी के पास पहुंचा, यहूदी जादूगर था। उसने कहा कि 40 दिन मैंने अमल करना है, तो आप ताउन आपने ये करना है कि 40 दिन आपने कोई नेकी नहीं करनी, 40 दिन आपने कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी, 40 दिन आपने नमाज नहीं पढ़नी, अलगर्ज 40 दिन आपने कोई नेकी भी नहीं करनी। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, मैं 40 दिन कोई नेकी का काम नहीं करूंगा, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत भी नहीं करूंगा,
کچھ بھی نہیں کروں گا، کھانا کھاؤں گا تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، کھانا کھانے کے بعد دعا نہیں پڑھوں گا، تو رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکلتا، اس لیے کہ دن کو اگر میں باہر نکلوں قضائے حاجت کے لیے کہ مجھ سے سلام نہ کر لیں، اس غرض سے وہ رات کو قضائے حاجت کے لیے جایا۔ 40 دن گزر گئے، اس نوجوان کا کام نہیں۔ 40 دن کے بعد وہ نوجوان اس یہودی کے گریبان کو پکڑ لیا، تو کہا اے یہودی، 40 دن میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، 40 دن میں نے نماز نہیں پڑھی، 40 دن میں نے کھانا کھایا ہے بسم اللہ نہیں پڑھا، الغرض کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میرا کام نہیں ہوا۔ اس یہودی نے کہا میرے گریبان کو چھوڑ دو اور آپ میرے ساتھ بیٹھے۔ میں دل سے سوچے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی 40 دن میں نیکی کی ہوگی۔ وہ نوجوان سوچنے لگ گئے، اس نے کہا ہاں میں نے ایک کام کیا تھا، رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا، مسجد کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس پتھر کو اس راستے سے ہٹا دیا، میں نے سوچا کہ ابھی صبح ہونے والی ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، کسی نمازی کو تکلیف نہ پہنچے، اس پتھر کی وجہ سے میں نے اس پتھر کو راستے سے ہٹا کر دور پھینک۔ تو اس نوجوان نے یہ بات کہی تو یہودی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا اے نوجوان، تو نے 40 دن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، تو نے 40 دن نماز نہیں پڑھی، تو نے 40 دن کوئی نیکی نہیں کی، لیکن تمہارے رب نے آپ کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا، پتھر جو پڑا تھا راستے میں آپ نے اس کو ہٹایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے میرے 40 دن کے عمل کو ضائع کر دیا میری وجہ سے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 40 دن آپ نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، آپ نے پتھر کو ہٹایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس نیکی کو ضائع نہیں کیا۔ اس یہودی نے اس نوجوان سے کہا تجھے وہ لڑکی ملے یا نہ ملے، تیرا کام ہو یا نہ ہو، میرا کام ہو چکا، میری دل کی دنیا بدل چکی ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان، اور اس نوجوان نے بھی توبہ کی اور کہا کہ جس نے میرے اس عمل کو ضائع نہیں کیا، میں اس رب کائنات کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن۔ خدا کی قسم، ہمارا زیادہ آنا جانا جاہل لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے تو جاہل لوگوں کے پاس، مشورہ لینا ہو تو کسی عالم سے مشورہ لے، کوئی کام کروانا ہو تو عالم شیخ الحدیث سے کام کروایا جائے، وہ قرآن کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا اور آپ کا جو کام کرے گا قرآن کے مطابق کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کام کرے گا۔ ایک آدمی تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا اور درود شریف بھی پڑھ رہا۔ کسی نے کہا اے نوجوان، یہاں درود شریف پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہاں درود شریف نہیں پڑھا جاتا، لیکن میں آپ کو بتلاتا ہوں میں درود شریف کس لیے کس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ طواف سے فارغ ہو کر وہ نوجوان بیٹھ گیا اور وہ بزرگ بھی بیٹھ گیا، اور اس بزرگ سے کہنے لگا کہ میرا والد تاجر تھا، میں والد کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا اور میرا والد بیمار ہوا اور وہیں فوت ہو گیا سفر میں، اور میرے والد کا چہرہ بگڑ چکا تھا، تبدیل ہو چکا تھا، میں اپنے والد کی میت رکھ کر خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، ایسی کون سی اس سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے چہرہ بگڑ چکا ہے، اور میں رو بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا۔ اچانک ایک سواری آئی، ایک بزرگ آئے، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ خیمے کے اندر چلا گیا اور میں بھی اندر چلا گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے کے اوپر پھیرا اور چہرہ صحیح سالم ہو گیا، 14ویں رات کی چاند کی طرح میرے والد کا چہرہ ہو۔ وہ بزرگ جا رہا تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہا کہ بتلا تو ہے،
اور اس بزرگ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میری زیارت کا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے زیارت کی، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ مغرب کے بعد نماز پڑھ کے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور آج میرے پاس درود و سلام نہیں پہنچا، اور فرشتوں نے مجھے بتلایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، اور میری رحمت جوش میں آئی کہ مجھ پر یہ بندہ ہر روز درود و سلام پڑھتا ہے، مجھ کو یاد کرتا ہے، اور قبر میں جائے اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، یہ ایسے نہیں ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ خدا کی قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور پیار دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کریں۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں آپ سے محبت اور پیار کروں، آپ سے عشق کرتا ہوں؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا، خشوع خضوع کے ساتھ اس طرح تلاوت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اس انداز میں تلاوت کر، تو تجھے پتہ چل جائے گا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کر۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو صرف اور صرف قیمت بنا کے قرآن مجید کو اپنے گھروں میں رکھ دیں۔ ڈیلی کی بنیاد پر صفائی ہوگی، مکمل گھر، ہر چیز کی صفائی ہوگی، لیکن صفائی نہیں ہوگی تو قرآن مجید کی نہیں، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوگی۔ ہم نے صرف اور صرف قرآن مجید کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھا ہو۔ خدا کی قسم، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔ جس دل میں قرآن مجید ہے وہ دل آباد ہے، جس دل میں قرآن مجید نہیں ہے وہ ویران کی طرح ہے وہ دل۔ قرآن مجید کی کتنی بڑی عظمت اور برکت ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید ختم ہوگا وہی تیرا درجہ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور حافظ قرآن کے والد کو کل قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی، اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی آ گیا، لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی آ گیا، پھر کہنے والے کہیں گے کہ اس نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن مجید کا حافظ بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو یہ انعام عطا کر رہے۔ قرآن مجید کا حافظ قرآن مجید جس نے حفظ کیا ہے اور قرآن مجید پر عمل کیا ہے، خدا کی قسم ایسے 10 آدمیوں کی وہ سفارش کرے گا جس پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ حافظ قرآن جائے گا اور سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو جنت میں بھیج، اس کو جنت میں بھیج۔ اللہ تبارک و تعالی سفارش قبول کرتے جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تبارک